कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। सोचा नहीं किसी का, एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। जी हाँ, ये है हमारे वजीर आजम इमरान खान, जो बर वक्त लॉकडाउन करके पाकिस्तान को कोरोना की तबाही से बचाने का क्रेडिट कई बार ले चुके हैं। वही वजीर आजम जोश खिताबत में पॉलिसी साजों से गिला कर बैठे कि लॉकडाउन का फैसला मुल्क की एलीट क्लास ने किया और गरीब दिहाड़ीदारों का बिल्कुल नहीं सोचा। वजीर आजम की बात सुनकर किसी भी सुनने वाले का माथा जरूर ठनका होगा कि भाई वजीर आजम साहब ये क्या बोल रहे हैं। आपके अल्फाज आपके फैसलों से मुताबिकत नहीं रख रहे। आपके अल्फाज एक फैसला साज वजीर आजम के नहीं बल्कि किसी ऑपोजिशन लीडर के लग रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के चंद अल्फाज बहुत से सवालों को जन्म दे गए हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर मुल्क में लॉकडाउन का फैसला आपका नहीं बल्कि किसी एलीट क्लास का था, तो आप अमल करने के और उसे बार बार ओन करने के पाबंद क्यों हैं। सवाल उठ रहा है कि वो एलीट क्लास कौन सी है जो मुल्क के फैसले ले रही है। वो ताकतवर एलीट क्लास कौन है जिनके फैसले वजीर आजम और उनकी काबीना पर भारी पड़ रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर उनके होते हुए भी ना नजर आने वाली एलीट क्लास फैसले ले रही है, तो वजीर आजम साहब आप ऐलान जंग करें, फैसला साज एलीट क्लास को बेनकाब करें, अवाम आपके साथ होगी। लॉकडाउन खत्म करना है तो डट कर फैसला कर लें, अवाम को आधा तीतर आधा बटेर ना बनाइए। ऐसा ना करें कि अगर आपका कोई अपना कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो वो अपने ही घर में आइसोलेशन में चला जाए, मगर किसी आम पाकिस्तानी को एक्सपो सेंटर लाहौर में कैद करके काले पानी की सजा सुना दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। जो खुशामदीद कहते हैं आपको सीधी बात बीनर सलीम के साथ में, और आज सीधी बात जोन में जी मेरे रूबरू होंगी वेरी ऑनरेबल जी याकूब शेख साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद होंगी जी शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, वो भी सिटिंग MNA है, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हुए। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये हमारा मोतबर पैनल है। सबसे पहले डिबेट का आगाज सवाल मैं पूछूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम याकूब शेख साहब, उम्मीद करती हूँ कि आपका रमजान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। इमरान खान साहब खुद ही वजारत उज़्मा का रोल अदा कर रहे हैं, खुद ही ऑपोजिशन लीडर का रोल अदा कर रहे हैं, और मजे की बात क्या है कि ये फर्क भी, ये बात भी आकर हमें वो खुद बता रहे हैं। इमरान खान साहब जो इतनी बार, जब से कोरोना चल रहा है, इट्स बीन मोर देन अ मंथ, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, वो आते हैं, बात करते हैं मीडिया से, मीडिया एंकर्स को बुलाते हैं, कौम से खिताब करते हैं, और बार बार जब से लॉकडाउन है, सेमाई लॉकडाउन है, पार्शियल लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, वो आकर इस लॉकडाउन को ओन कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि भी ये तो एलीट क्लास की वजह से लॉकडाउन लग गया। देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने बताया, आज इस अगर दौर में ये सोचें कि ये जो आफत इस वक्त पाकिस्तान पे, पूरी दुनिया पे नाजिल हुई है, मेरे ख्याल में यहाँ पे लीडरशिप का और एक रोल होता है, और वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो अवाम है वो लीडर के पीछे होती है। और आप देखें कि एंड ऑफ द डे जब आप ये देख रही होती हैं कि सराउंडिंग में क्या हुआ, आपने देखा कि यूरोप इतनी तरक्की करने के बावजूद उसमें जितनी डेथ्स हुई हैं, खुदा न खास्ता हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुई हैं। तो ये मेरे ख्याल में लीडरशिप के फैसले थे जो लिए उन्होंने, और उन्होंने कौन सा फैसला था याकूब शेख साहब लीडरशिप का? मुश्किल वक्त में उसकी रहनुमाई की। कौन सा फैसला शेख साहब? जी मैं बात कर लूं? जी जी जरूर मुकम्मल कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा फैसला? लॉकडाउन का फैसला, तो लॉकडाउन का फैसला भी मैंने आपको सुनवाया। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि ये जो एलीट लॉकडाउन क्लास के ने फैसले किया। थे वो भी अपनी जगह पे ठीक थे,
لاک ڈاؤن کے فیصلے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، اور عوام جو پرائم منسٹر صاحب کی کنسرن ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک نہ یورپ کا ملک ہے، نہ امریکہ ہے، نہ لیٹن امریکہ ہے، نہ ساؤتھ امریکہ، ہمارا ملک پاکستان ہے، اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج پاکستان کے اوپر جب یہ صورتحال آئی، جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اس وقت اپنی کنسرن شو کی ہے وہ غریب کے لیے شو کی ہے، اور آج جو بھی اقدامات کیے ہیں اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں، جیسے احساس ہے، جیسے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، یہ ٹائیگر فورس کا قیام ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارا غریب اس وقت متاثر ہو رہا ہے کورونا کی اس پینڈیمک اور اس کی جو کنسیکوینٹ صورتحال ہے اس سے جو متاثر ہو رہا ہے، اس کو کیسے بر وقت اس تک مدد پہنچائی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو سارا یہ جو کچھ بھی گورنمنٹ کر رہی ہے وہ اس غریب کو ایک فوکس کر کے کر رہی ہے کہ اس مشکل سے ہم کب نکلتے ہیں، مہینے کے بعد نکلتے ہیں، 2 کے بعد نکلتے ہیں، ساری دنیا کے ہم ساتھ ہیں، اور جب ہم نکل آئیں گے تو ایک صورتحال پھر سامنے آئے گی کہ معاشی صورتحال کو ہم کس طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ لیکن ابھی اس وقت جو امیڈیٹ جو کچھ کرنا تھا وہ گورنمنٹ نے کیا، اور میں یہ کریڈٹ ضرور آپ کو دینا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور عمران صاحب کی گورنمنٹ کو کہ جو اقدامات لیے گئے وہ ٹائملی لیے گئے۔ غریبوں تک امداد پہنچانا 12,000 روپے کے حساب سے غریبوں تک اس کی مدد کا پہنچنا، پھر اس کے بعد ابھی جو ریلیف پیکج ہے وہ دہاڑی دار اور جو وہ طبقہ ہے جو روزگار جس کا متاثر ہوا ہے، تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو ٹاپ لیول پہ پرائم منسٹر صاحب اپنی کیبنٹ کے ساتھ۔ میری چھوٹی سی عرض سن لیجئے، آپ کو کریڈٹ آپ کہہ رہے تھے دینا چاہیے، میں بالکل سارا کریڈٹ دیتی ہوں اس پورے پلیٹ فارم سے، سارا کریڈٹ جتنا بھی حکومت نے عوام کے لیے کیا ہے اس کرونا کے پینڈیمک میں۔ لیکن سر میرا سادہ سا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجیے تاکہ میں آگے سحر اور شزا کی طرف بڑھوں، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ ان سے بھی میں سوال پوچھوں۔ آپ کو پتا اپوزیشن ویسے بڑی بے قرار ہوتی ہے کہ ان سے سوال کیا جائے۔ مجھے بس اتنا بتا دیجیے سر، لاک ڈاؤن کا فیصلہ کس کا تھا؟ جس ایلیٹ کا تھا، آپ جانتے ہیں ان کو، نام لینا پسند کریں گے، اس پلیٹ فارم پہ بتا دیں گے؟ بس میرا سادہ سا سوال ہے، باقی سارا کریڈٹ، بہت اچھا کام کیا عمران خان صاحب نے اور سارا کریڈٹ میں آپ کو دے رہی ہوں اس پلیٹ فارم سے آفیشلی۔ جی بتائیے، آپ سوال کا جواب دے دیں۔ دیکھیے ایلیٹ ہمیشہ جو فیصلے کرتی ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہوتے، لیکن پرائم منسٹر صاحب اگر ایلیٹ کا ذکر کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایلیٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے اپنا کیا، تو میرے خیال میں بہتر کیا انہوں نے، اور غریب کو ہی فوکس کیا انہوں نے۔ تو ہمیں اس کے اوپر بجائے اس بحث میں جائیں کہ ایلیٹ کون ہے ایلیٹ کون نہیں ہے، آج جو اینڈ آف دا ڈے جہاں ہم کھڑے ہوئے الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر صورتحال میں اس وقت موجود ہیں، کہ ہمارے یہاں اتنے کیسز نہیں ہوا اللہ کی مہربانی سے کورونا کے، جتنے کیسز یورپ میں ہو چکے ہیں، جتنے امریکہ میں ہو چکے ہیں، جتنے ڈیولپ کنٹریز میں ہو چکے ہیں، جاپان میں ایون ہو چکے ہیں، اٹلی ہو گیا، فرانس ہو گیا، اسپین ہو گیا، الحمدللہ آج ان کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنی صورتحال کو تو ہم کافی بہتر ہیں۔ تو آج جب ایک ہمارا بھی ایک کانفرنس ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو وہ یہی تھی کہ ہم نے اب کس طریقے سے اس کو ایز آؤٹ کرنا ہے جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، تاکہ یہ لوگوں کا روزگار چلنا شروع ہو جائے، دہاڑی دار طبقہ اپنے روزگار پہ واپس آ جائے، اس کو مزید مشکلات نہ دیکھنے پڑیں، کیونکہ کوئی بھی حکومت ایون امریکہ بھی ہو ایک لانگ ٹرم کے لیے لاک ڈاؤن کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بہرحال اس صورت حال سے واپس آنا ہوگا اور نارملسی کی طرف آنا ہوگا۔ بالکل یعقوب شیخ صاحب، جو کچھ آپ نے کرنا ہے ڈٹ کر کریں، عوام آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اگر عوام کو آپ کلیئرٹی دیں گے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کریں، لاک ڈاؤن کھولنا ہے بالکل ڈٹ کر کھولیں، عوام کو بتا کر کھولیں، ان کو کانفیڈنس میں لے کر کھولیں، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مجھے آگے اپوزیشن کی طرف جانا ہے۔ سحر کامران صاحبہ، یہ عمران خان صاحب کریڈٹ لیتے لیتے کہ بھئی لاک ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی بہتری آئی، اتنے لوگوں نے مرنا تھا، اس سے کم تعداد ہوئی ہے، لوگوں کی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ کم آیا ہے پاکستان کا۔ ابھی یعقوب شیخ صاحب نے بھی اسی بات سے پروگرام میں اپنے کامنٹ کا آغاز کیا کہ شکر ہے اتنی اموات یا وہ مورٹیلٹی ریٹ پاکستان میں نہیں ہے جو کہ دنیا بھر میں ہے۔ لیکن کریڈٹ لیتے لیتے ایک دم سے عمران خان صاحب یہ کیا کہہ گئے جو شو کے شروع میں میں نے آپ کو سنوایا کہ ایلیٹ کلاس اس میں انوالوڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ دینش۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور وہ کس کیفیت میں ہے، یہ سمجھنا جو ہے وہ میری بھی بہت مشکل ہے، اور پاکستان کے عوام بھی یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایسا شخص جو کہ کنفیوژن کا شکار ہے، جس کا ایک سٹیٹمنٹ دوسرے سے نہیں ملتا، وہ کیا فیصلے کر رہا ہے، جس کو ابھی تک یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ایلیٹ کون ہے اور وہ کون سے اشرافیاں ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ ان کا علم کیوں نہیں ہوتا وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی صاحب کو۔ اگر میں سمجھتی ہوں کہ ایک منظم لاک ڈاؤن ہو جاتا اور عمران خان صاحب اتنا کنفیوژن کریٹ نہ کرتے،
تو ہم شاید بہت بہتر حالات میں ہوتے. کیا کبھی عمران خان احمد نیازی صاحب اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ ان کی کنفیوژن اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے, کتنا جو ہے وہ جو ہے یہ اسپریڈ ہوا ہے؟ یعنی اگر آپ بر وقت فیصلے کرتے, اگر آپ کے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ اور تاخان بارڈر پہ اچھے اسکریننگ کے اور کوارنٹین کے انتظامات ہوتے تو شاید جو یہ اتنا اسپریڈ ہی نہیں ہوتا, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کم آج تک 471 جو ہے لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. کتنے ڈاکٹرز اور کتنے تقریباً 20,000 سے اوپر جو ہے لوگ کورونا کا شکار ہے, اور ابھی ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹیز ویسی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے, وہ لوگ جو ہے لوگ خائف نہیں ہیں. اگر لوگوں کی اموات ہو بھی رہی ہیں تو لوگ خائف ہیں تدفین کے جو مراحل ہیں ان کی وجہ سے اس بات کو ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ ان کی اموات کا سبب جو ہے وہ کورونا ہے. کتنے لوگ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں, ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی کیپیسٹی کتنی ہے. اور عمران خان احمد نیازی صاحب, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہم 19 مہینوں سے رو رہے تھے کہ تمام صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں, ریئل اسٹیٹ تباہ ہو گئی, کنسٹرکشن کی صنعت تباہ ہو گئی, یہ آپ ان کو ہے وہ مزدوروں کی فکر ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بے روزگاری ان کے دور میں پڑی, کتنے لوگ خطائے غربت سے نیچے چلے گئے. آج مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ جب آپ مزدوروں کو بجائے کہ اویئرنیس کریٹ کریں, بجائے کہ ان کو بتائیں کہ یہ کس قسم کی وبا ہے, بجائے ان کو یہ بتائیں کہ کیا احتیاطی تدابیر لینی ہے, آپ ان کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں. مطلب آپ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا حال جو ہے اٹلی والا ہو. میرے خیال میں اگر تھوڑا سا ضرب دکھاتے وزیر اعظم, ایک تو قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے, وہ اپنی سیاست, اپنی کنٹینر والی سیاست ایک طرف رکھ دیتے. دوسری چیز یہ تھی, اگر سے حکومت نے اچھے اقدامات کیے تھے اور باقی صوبوں نے بھی فالو کیے تھے, تو وزیر اعظم کا فرض تھا کہ وہ اس کو جو ہے نہ صرف اس کی جو ایکنالجمنٹ کرتے بلکہ ان کا ساتھ دیتے. وہ کنفیوژن جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے سٹارٹ کی ہے وہ انہوں نے صوبوں تک منتقل کی ہے. ان کے گورنر کچھ اور کہتے ہیں, آپ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل لیں, آپ لوگوں کو پیسے دے کے بانٹتے ہوئے یہ پوچھ لیں کہ جی آپ کو یہ رقم کس نے دی ہے. آپ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کبھی اس بات کا کریڈٹ لیں کہ اموات اس لیے کم ہوئی کہ جی یہاں پہ لاک ڈاؤن ٹائم سے ہو گیا, کبھی آپ یہ کہیں کہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں, کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وہ بیٹھ کے اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے اور اس پالیسی کے دورس اثرات کیا ہے. یعنی ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر ٹیسٹنگ ہو تو ہمارے پاس صحیح فگر آئے کہ جو کورونا کا, آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ نے تنقید کرنی ہے, یہ جس طرح سے بھی آپ کی پوائنٹ میں نے سنا ہے, لیکن اب عمران خان صاحب وزیر اعظم اب اور کیا کرے. آپ نے لگتا ہے اسد عمر کو سنا نہیں کل. اسد عمر صاحب اتنا ہمیں آ کے ڈرا کے گئے ہیں, اتنے پریشانی کی اس وقت صورتحال ہے. 119 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے حکومتی آمدن میں. نمبر 1, 7 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے, 1 کروڑ 80 لاکھ افراد بے روزگار ہو جائیں گے. اسد عمر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن پرولونگ کرتا ہے جس طرح کا بھی چل رہا ہے, وہ الگ بات ہے کہ میں اگر پنجاب اور کے پی کے کی بات کروں, سندھ کا تو آپ ہی بہتر جانیں, پر پنجاب اور کے پی کے میں ویسے کہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے, دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہے, لیکن اندر 1-2 لوگوں کو بلاتے ہیں, خریداری کرتے ہیں, باہر بندے کھڑے ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے, وہ 2-3 لوگ خریداری کر لیتے ہیں, ان کو باہر جانے دیتے ہیں. سو بیسیکلی لیگل جو دکانداری ہے اس کو چور دکانداری یہاں پر بنا دیا گیا. کہیں نہ کہیں کام دھندا لوگوں کا چھپ چھپا کر چل رہا ہے, وہ اس لیے کیونکہ حکومت پریشان ہے. اسد عمر صاحب کو آپ نے سنا نہیں ہے, میں تو اتنی پریشان ہو گئی ہوں دیکھ کے, وہ کہہ رہے 10 لاکھ چھوٹے ادارے بند ہو سکتے ہیں, اس لیے اب لاک ڈاؤن کو ان کو ریلیف دینا پڑے گا, کھولنا پڑے گا. آپ پھر حکومت پہ تنقید کر رہی ہیں. اب عمران خان صاحب کیا کرے اگر عوام کا نہ سوچے تو؟ 119 ارب کا نقصان ہونے دیں. اسد عمر صاحب وہ فگر بھی دے دیں کہ کتنے 70-80 ہزار لوگ جو ہے خطائے غربت سے ان کے 18 مہینوں میں گئے, 19 مہینوں میں. یہ بھی فگر دیں کہ جو ہے وہ تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ بے روزگار ان کے 18-19 مہینوں میں ہوئے. پھر اگر میں سمجھتی ہوں کہ ایک منظم لاک ڈاؤن ہوتا اور ہم جو ہے شروع کے 25 دن 30 دن جو ہے پراپر منظم لاک ڈاؤن کر لیتے تو شاید آزمائش اتنی نہ بڑھتی. شاید جو ہے اس وقت حکومت کی سخت بھی ہوتی اور عوام کی سخت بھی ہوتی کہ وہ جو ہے اپنے جو ان کی ریزروز ہیں یا جو اس کے اوپر جس طریقے سے وہ اس پہ قابو پا سکتے تھے. لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے پھیلا دیا اس کو, یعنی لوگوں کی جو ہے وہ پارشلی جو ان کے ریسورسز ہیں وہ بھی کنزیوم ہو گئے ہیں. حکومت کی ٹھیک ہے, شزا جوائن کر گئے. جی شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ, جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی ہے جس میں ایک بڑا انکشاف ہے, کریڈٹ لیتے لیتے کورونا کو سنبھالتے سنبھالتے اس پینڈیمک سے لڑتے لڑتے جہاں وہ خوش ہو رہے تھے, اون کر رہے تھے, وہیں پر انہوں نے سارا کریڈٹ اس چیز کو دے دیا کہ بھئی دس از ناٹ می, دس از بیسیکلی دا ایلیٹ کلاس جس کی وجہ سے مجھے لاک ڈاؤن لگانا پڑا, ورنہ ادروائز میں تو کبھی نہ کرتا, کیونکہ مجھے دکھ درد ہے عوام کا, دہاڑی دار کا, غریب لوگوں کا. وہ کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کمائیں گے؟ جی
دیکھیے دینش، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پہلے دن سے جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یا جو ان کی پریس کانفرنسز آ رہی ہیں وہ انتہائی کنفیوزنگ ہے اور ایک طریقے سے ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہیں. پہلے ہم کافی عرصہ یہی دیکھتے رہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے، کرفیو کی ڈیفینیشن، لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن. پھر ایونچولی حالانکہ ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا کہ کرونا پاکستان میں تھوڑا لیٹ آیا. ہمیں ایران کا بھی پتا تھا، ہمیں اٹلی کا بھی سامنے آ گئے تھے حالات، ہمارے سامنے اسپین کے حالات آ چکے تھے، چائنا تو آ ہی چکے تھے. اور یہ تمام ممالک کہہ رہے تھے کہ ہماری ایک ہی غلطی تھی کہ ہم نے ٹائملی لاک ڈاؤن نہیں کیا. اب جو ہمیں فیڈرل کی طرف سے کنفیوژن نظر آئی، سب سے پہلے جی پی حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا، سی ایم حفیظ الرحمان صاحب نے. اور اس وقت آپ جی پی جو ہے وہ چائنا کے بعد دوسرا ریجن ہے جو کنٹرول کر سکا ہے اپنا کرونا. اس کے بعد اگلے دن سندھ کا لاک ڈاؤن لگا اور اس کے بعد جو ہے اسی دن جو وزیر اعظم صاحب نے، دیکھیے انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ایموشنز کے ساتھ کھیل کے اپنا ووٹ بینک پکا کرنے کی کوشش میں، لوگوں کو اپیز کرنے کی کوشش میں، لیڈرشپ کی جو ڈفرینٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان ڈیسیژن سے جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں. یہی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ آپ ایسے موقعوں پہ کتنے اسٹرانگ ڈیسیژنز لے سکیں. اب کبھی وہ کسی پہ ڈالتے ہیں، کبھی سندھ حکومت پہ ڈالتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر خود بھی لگا دیا لاک ڈاؤن. اگر وہ ڈیسیژن غلط تھا سندھ حکومت کا، اگر وہ ہیسٹی ڈیسیژن تھا، اگر وہ کبھی کہتے ہیں سندھ حکومت ڈرپوک ہے اس لیے انہوں نے لگا دیا، اگر وہ ڈرپوک ڈیسیژن تھا تو پھر پنجاب نے 24 گھنٹے کے اندر کیوں لگا دیا؟ تو مطلب ایک عجیب قسم کی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب کی جو انفارمیشن ہے ہی نیڈس ٹو بی بریفڈ ویل. کبھی وہ کہتے ہیں جوان لوگوں کو کرونا نہیں ہوتا، کبھی کہتے ہیں گرمی میں کرونا چلا جائے گا، کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن جو ہے مؤثر نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کرونا جو ہے وہ جان لیوا بیماری نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں آپ پیناڈول کھا لیں اس سے ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ تمام ڈس انفارمیشن وزیر اعظم کے لیول سے اگر پھیلیں گی تو ہمارے ملک میں لوگ کس طرح سیریس لیں گے؟ آج بھی لاک ڈاؤن سیریس نہیں لیا جا رہا. جب ایک ہفتے کے لیے اسٹرانگ کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کیسز نیچے آئے. ایک تو ہماری ٹیسٹنگ کم ہے، اس کی میرے خیال سے الگ سے بات کر لیں گے، مگر یہ جو بات ہے کہ ایلیٹ نے کر دیا. اب دیکھیے یہ صرف بلیم شفٹنگ ہے تاکہ کل کو وزیر اعظم نکل کے یہ صرف کہہ سکیں کہ جی میں نے تو کہا تھا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، جو آپ کی نوکریاں گئی ہیں یہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوئی ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اس طرح ذمہ داری سے دستبردار نہیں کر سکتے. آپ کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، اس کا ذمہ لینا پڑے گا. ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے، اس کے اندر یقیناً ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز ہوں گے، لیکن یہ بلیم شفٹنگ. جیکنڈا آرڈن پہ ایک آرٹیکل چھپا ہے اگر آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی 2 پالیسیز اگر آپ لے لیں، کلیئرٹی آف تھاٹ، کلیئرٹی اس کی کمیونیکیشن، اور مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لیے ہیں ایمپیتھیٹک ہوتے ہوئے. اور آج نیوزی لینڈ جو ہے وہ کووڈ سے تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ایک لیڈرشپ دکھانے کا موقع ہے. پی ایم ایل این کا موقف ہے کہ ذمہ داری سے عمران خان صاحب جو موجودہ حکومت ہے وہ بھاگ نہیں سکتی اور بلیم گیم مت کھیلے. میں اس کے اوپر رسپانس لوں گی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں ڈائنامک پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہوں گے، ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یعقوب شیخ صاحب، شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ، سحر کامران صاحبہ آج کی سیدھی بات زون میں میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں. یعقوب شیخ صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، آئی ایم شیور کہ آپ اپوزیشن کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہوں گے. چھوٹا سا سوال میرا ایڈ کر لیجئے. جو اسد عمر صاحب ہمیں آ کر یہ بتا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، 119 ارب کے نقصان کا بتا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ 10 لاکھ چھوٹے ادارے بند ہو جائیں گے، کیا یہ لاک ڈاؤن کے خاتمے کی راہ ہموار کر رہے ہیں؟ اور جس طرح کا انسینسٹیو بڑا غیر انسانی سے انہوں نے بیان دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 24 اموات اوسطاً روز ہو رہی ہیں کورونا سے، اور مئی کے مہینے میں آن این ایوریج 720 افراد ہلاک ہو سکتے ہیں. اگر اسد عمر صاحب کی اس فگر کو مانے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 720 افراد تو ٹریفک حادثے میں مارے جاتے ہیں، تو کیا ٹریفک بند ہو جاتی ہے؟ سر اس طرح کا جو کامنٹ سن کے نا پتہ چلتا ہے کہ اسد عمر صاحب کو ان کی منسٹری سے کیوں ہٹایا گیا تھا. مطلب آپ اس ٹریفک حادثات سے اموات کا کمپیریزن اسد عمر صاحب کر رہے ہیں کرونا وائرس کے پینڈیمک کا، اس کے اوپر ضرور جواب دیجیے گا سر. دیکھیں اس وقت ہمیں ایکسٹراآرڈنری سچویشن سے ہمیں درپیش ہے، اور اسد عمر صاحب نے جو بھی کہا
میرے خیال میں کوئی ایگزیجریشن اس میں مجھے تو نظر اس وجہ سے نہیں آتی کہ جب آپ فگرز دیکھتی ہیں انٹرنیشنلی جو کچھ کورونا نے تباہی مچائی ہے جن ممالک میں، اللہ معاف کرے کہ اگر خدا نہ خاصہ یہاں پہ پاکستان میں وہ صورتحال ہوتی تو بہت ہی گمبھیر ہوتی، اور پھر انہوں نے جو اندیشے آپ کو بتائے ہیں معیشت کے حوالے سے، تو وہ معیشت کے بل وہ تجربہ رکھتے ہیں اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ پینڈیمک کتنی ملٹیپلائی ہو کہ معیشت کو کتنا نقصان دے سکتی تھی. تو میرے خیال میں وہ اندیشے انہوں نے جو بتائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، اس میں وہ حق بجانے پہ. اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں سحر کامران صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہے ہماری بہن، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ان کی جو سوچ مجھے تو کنفیوز نظر آئی ہے، کیونکہ وہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ وہ لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہی ہیں، لاک ڈاؤن کے اگینسٹ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی گورنمنٹ، ان کی لیڈرشپ وہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے اور وہ اس کی سپورٹ کر رہی تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. تو میں ان کے سوال کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا جواب دوں، لیکن اس سے ان کو کم از کم یہ اس چیز سے وہ ایگری کریں گی کہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ اگر آج لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو کم کرنا چاہتی ہے، تو اس کا ادراک ہے حکومت کو کہ جو غریب کی آج صورتحال ہے، اس کی جو زندگی کا ایک انتہائی موڑ کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے کہ اس سے اس کا روزگار چھننے کا خطرہ ہے، اور حکومت یہ کرے کہ اس کا روزگار اس کو واپس ملا رہے اور بے روزگاری کو ہم کنٹرول کر سکیں. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب اس میں اگر آپ سیاست کریں گے تو میرے خیال میں یہ نہ صرف آپ کے اپنی عوام کے ساتھ جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا، جس عوام نے سندھ میں حکومت کو لے کے آئی اور 15 سال سے اس کو الیکٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے موقع پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. حکومت وقت ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل ایس او پیز کو فالو کرتی ہوئی ایک راستہ اختیار کیے ہوئے. تو میرے خیال میں ایسے موقع پہ آپ کو گورنمنٹ کو بجائے اس کے کہ اس میں پوائنٹ سکورنگ ہو، تو آج آئیں اور ہاتھ ملا کے اس معاملے میں گورنمنٹ کو سپورٹ کریں کہ گورنمنٹ اگر آج لاک ڈاؤن کو ذرا آسان بنانا چاہ رہی ہے، ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی مخالفت نہ کریں، بلکہ غریب کو باہر آنے دیں، وہ ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہوئے اپنا روزگار کما سکے، اپنے روزگار کی طرف واپس آ سکے. ورنہ یہ اتنی بڑی ایک تعداد ہے کہ جس کو مینج کرنا کسی گورنمنٹ کا کیا، یہ دیکھیں گورنمنٹ صرف اگر مینج کر رہی ہوتی ہے نا، اگر روزگار دے رہی ہوتی ہے جابز کی صورت میں، تو ہارڈلی کوئی 4-5% ہوگی، میرا ایک اندازہ ہے. لیکن باقی تو سارا پرائیویٹ کاروبار سے، پرائیویٹ بزنس سے اپنا روزگار ہوتا ہے، ہر کسی کا ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی سبزی کا، جو سارا ایک اپنا کاروبار بناتا ہے، اس کو گورنمنٹ نہیں سپورٹ کر سکتی، اس کو خود آنا پڑے گا. ٹھیک ہے یعقوب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر مجھے الاؤ کیجئے. آپ کا حکومت کا اور اپوزیشن کا آپس میں ہمیشہ سے 36 کا آنکڑا ہے، کوئی بھی حکومت میں ہو، کوئی بھی اپوزیشن میں ہو، یا آپ لوگ اپنا سکور لیول کرتے رہیے گا. میرا سوال ایک چھوٹا سا لے لیجیے، آپ کو پتا میرے پاس ہمیشہ وقت کی کمی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سحر کامران صاحبہ، شزا فاطمہ صاحبہ، ان کے جو بھی پوائنٹ آف ویو ہیں، ایک ریمارکس، بلکہ ایک نہیں ڈھیر سارے ریمارکس آپ تو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. کہاں سے شروع کروں؟ سپریم کورٹ یہ ریمارکس میں کہتی ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان عدم تعاون کی وجہ غرور اور انا ہے. مغرور ہیں وہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بینچز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، وفاق میں بیٹھے لوگوں کا رویہ متکبرانہ نظر آ رہا ہے. صوبے پیسے مانگ رہا ہے، وفاق کے پاس اگر ہے پیسے تو وہ صوبوں کو دے. اور ایک اور چیز، صوبوں کو ایسے کاروبار روکنے کا کوئی اختیار نہیں جو مرکز کو ٹیکس دیتے ہیں. یہ 4 اتنی امپورٹنٹ ریمارکس ہیں، جس میں سے 2 ڈائریکٹلی سر آپ کے لیے، سارے کے سارے آپ کے لیے. کیا آپ کے بینچز میں بیٹھے ہوئے لوگ مغرور ہیں سر؟ یہ اپوزیشن جماعت کوئی نہیں کہہ رہی سر، یہ ہائیسٹ فورم کہہ رہا ہے، دا سپریم کورٹ. آپ دیکھیں، آپ نے میرے خیال میں رپورٹ یا تو پوری پڑھی نہیں ہے یا پوری سنی نہیں ہے جس نے آپ تک پہنچائی ہے. یہی سپریم کورٹ ہے جس نے سندھ گورنمنٹ کو بھی وارن کیا ہے، سندھ گورنمنٹ کو بھی وارن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو عوام کی لیے کرنا چاہیے وہ نہیں کیا آپ نے. اور ہم وفاق کی بات آپ سے کروں گی، سندھ کی بات میں سندھ سے کروں گی. آپ اپنا جواب دیجئے، سندھ کا جواب میں سحر کامران سے لوں گی. بات جاری رکھیے، اپنا جواب مجھے دیجئے. کیا آپ کے بینچز میں لوگ مغرور ہیں؟ اور کیا وفاقی حکومت کی پالیسی سر، کیا وفاقی حکومت کی پالیسی صرف 25 کلومیٹر تک محدود ہے؟ یہ بھی ریمارکس ہے.
نہیں دیکھیں جو ریمارکس سپریم کورٹ نے دیے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں تو ساتھ میں اتنے ہی سندھ گورنمنٹ کو بھی انہوں نے وارن کیا ہے اور جو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیشنل لیول کی ایک پالیسی جو آبزرو کرانا چاہ رہے ہیں اپنی عوام کو ہم ایک سیف سائٹ پہ لے جا کے ساتھ ساتھ میں ایس او پیز آبزرو کراتے ہوئے بزنس کی طرف اکنامکس کی طرف واپس لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری معیشت کا پہیہ اتنا نہ رک جائے کہ پھر اس کو چلانا مشکل ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ اس کرائسس کے ٹائم کے اوپر آج ہم ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں کہ خدا نخواستہ باہر سے بھی کوئی امداد ہمارا اس کا مداوع نہ کر سکے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اپنے ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو چلانا ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ کی اس نیت میں میرے خیال میں صوبوں کو اور سندھ کو نہیں شک کرنا چاہیے. باقی 2 صوبے ہمارے ساتھ 3 صوبے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں تو سندھ کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسی آتی ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے. ہم نہیں چاہتے, وہ بھی ہماری عوام ہے, سندھ میں بھی ہماری عوام رہتی ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ جو صورتحال اس وقت آپ کراچی جا چکے ہوں گے, آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کراچی میں کون سی گلی کون سا بازار جہاں پہ چھاپڑی والا نہیں ہوتا, جہاں پہ روزگار کو حاصل کرنے والا نہیں ہوتا, جہاں پہ موچی نہیں بیٹھا ہوتا, آج وہ بالکل بند ہو گیا ہے. تو خدا کے واسطے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ روزگار کے اوپر واپس آئیں تاکہ ان کی زندگی کا پہیہ بالکل جام نہ ہو جائے. اور بالکل آگے آپ کا سحر کامران صاحبہ, شیخ صاحب نے ایک بات کہی کہ آپ کنفیوز لگ رہی ہے, میرا سوال لے لیجئے, آپ کنفیوز لگ رہے ہیں. کنفیوژن مجھے بالکل نظر آ رہی ہے. جب سندھ کے اندر فصلوں پر کیڑوں کا, سنڈیوں کا حملہ ہو, انسیکٹس کا حملہ ہو تو آپ کو مدد چاہیے, لیکن مدد وفاق سے جب آپ مانگتے ہیں آپ کا لہجہ مدد مانگنے والا نہیں ہے. کیونکہ ویسے میں بلاول بھٹو صاحب کو سنوں تو کہہ رہے ہوتا ہے کہ جی کرونا کی جنگ کے اندر وفاق نے صوبے کو اکیلا چھوڑ دیا. ویسے دیکھا جائے تو آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہے, وینٹیلیٹرز کی قلت کی وجہ سے 60 سالہ ڈاکٹر آپ کا جو فرقان ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ آپ کی پرفارمنس ہے 12 سال سندھ پر راج کرنے کے بعد. ایک چیز سپریم کورٹ کے ریمارکس آپ کے لیے بھی بڑے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم کے خلاف پرچہ درج کرانے کی بات ہوئی, کیا صوبائی وزیر کا دماغ آؤٹ ہے؟ اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ لیکن نہیں, سب سے پہلے میں جواب دوں گی. یعقوب شیخ صاحب نے کہا کہ جی میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں. میرے خیال میں یعقوب شیخ صاحب نے میری بات نہیں سنی. میں نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کنفیوز ہیں, ورنہ ایک منظم لاک ڈاؤن ہوتا تو آج شاید ہم اس آزمائش کو اس حد تک نہ لے جا چکے ہوتے, ہم کسی حد تک کنٹرول کر چکے ہوتے. کیونکہ ہمارے سامنے چائنا کا ماڈل بھی تھا اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ریسٹرکشن کی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جہاں پہ تاخیر سے فیصلے ہوئے وہاں پہ کیا حالات تھے. لیکن ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا, نہ ہی اسکریننگ کے نظام کو بہتر بنایا گیا جو وفاقی حکومت کا کام تھا, نہ ہی جو ہے وہ جو کوارنٹین فیسلٹیز دینی چاہیے تھیں وہ دی گئی بلوچستان میں, اور زائرین کو 500 400 اکٹھے ٹرانسپورٹ کر کے پورے ملک میں جو ہے کرونا کو پھیلایا گیا. ہمارے ہاں کرونا امپورٹ کیا گیا اور اب لاک ڈاؤن کے پہ کنفیوژن کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ لوکل ٹرانسمیشن جو ہے اب بڑھ رہی ہے. دوسری بات جو اسد جو ہے صاحب نے کہی, میں ان کے بارے میں کہوں گی کہ کیا کہوں کہ فائنانس منسٹر تھے پہلے, وہاں سے ہٹائے گئے. اب وہ کہتے ہیں یعنی انہیں وبا میں اور ٹرک جو روڈ پہ حادثات ہیں ان میں فرق کا احساس ہی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وبا جب پھیلے گی تو کیا ہوگا. اور مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے تھا, بات یہ کہ جیسی کی بات ہم شروع سے کر رہے تھے, چیف منسٹر سندھ کی طرف سے بھی ایسا ہی بیان آیا اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی ایسا ہی آیا. کیا یہ بین الاقوامی امداد لینے کے لیے آپ اس مرض کو بڑھاوا تو نہیں دے رہے؟ مجھے تھوڑا سا جو ہے کیونکہ عمران خان احمد نیازی صاحب کے جو بیانات ہیں اور جو ان کے فیصلے ہیں وہ کچھ مجھے اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ معیشت کی بات آپ جب کریں تو معیشت کے جو حال آپ نے کیا 18-19 مہینوں میں نے یہی بات پہلے بھی کی تھی کہ اگر آپ اس پہ کچھ نظر ڈالتے کہ معیشت کے حال کیوں ہو رہا ہے اور آپ کی جو ہے غلط فیصلوں کا جو ہے کس طریقے سے لوگوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. اگر معیشت مستحکم ہوتی تو لوگوں پہ آج برداشت کی قوت بھی زیادہ ہوتی. آج آپ کورونا کے پیچھے مر چکے ہیں. باقی یہ کہ وفاق کو جب بات آ رہی ہے سندھ کی, آپ NSC ایوارڈ نہیں دینا چاہتے, آپ سندھ کے اندر کنفیوژن جو ہے وفاق پھیلا رہا ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے گورنر پھیلا رہے ہیں. جب وفاق جو ہے چیف سیکرٹری سندھ کو ڈائریکٹ لیٹر لکھتا ہے اور چیف سیکرٹری سندھ جو ہے بجائے سندھ حکومت کو اعتماد ملے وہ ڈائریکٹ DCs کو لکھ دیتے ہیں, تو یہ مطلب دیکھنا ہوگا کہ آپ کیوں جو ایک پیرل سارٹ آف سسٹم چلانا چاہ رہے ہیں. آپ بجائے یہ کہ جو فیڈرل حکومت ہے اس وقت کھڑی ہو اپنا رول ادا کرے. بالکل صحیح بات ہے کہ انا عمران خان احمد نیازی صاحب کی اتنی ہے
کہ کبھی وہ لاک ڈاؤن کو بندش کا نام دیتے ہیں, کبھی کوئی اور نام دیتے ہیں, کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, لیکن ان کی انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایک درست فیصلے کو درست فیصلہ کہہ سکیں اور ایک صحیح راستہ اپنا سکیں. پوری قوم کو کنفیوز کرنے والا آج ملک کا پرائم منسٹر ہے, پوری قوم کو جو ہے کنفیوژن کی راہ پہ ڈالنے والا آج ملک کا پرائم منسٹر ہے, اور میں کہتی ہوں کہ اس کا بھی بہت بڑا احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے لاسٹ کامنٹ شہزاد سے لینے دیجیے. شہزاد صاحب اپنے ذرا کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے. نیب میں obviously شہباز شریف صاحب کا آج بلاوا تھا, 2 گھنٹے کی پوچھ گچھ ہوئی, اسکائپ آئی ڈی دیا گیا تھا, انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں چاہیے, فزیکلی شہباز شریف صاحب چاہیے, کوئی 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے تھے. اب تو آپ کو تسلی ہو گئی نا, اب 2 جون کو آپ کا بلاوا آئے گا, لیکن آپ کو تسلی ہو گئی ہے کہ SOP سارے دیکھے گئے ہیں کورونا کے حوالے سے اور کاروائی بھی پوری ہو گئی ہے نیب کی. جی اچھا, میں پہلے تھوڑا سا ایک بات کو کریکٹ کرنا چاہوں گی. یعقوب شیخ صاحب کی بھی اور پورا جو نیریٹو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کورونا اتنا برا نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہمارے ہر طریقے سے ہمیشہ ہی کرم رہتا ہے, مگر دیکھیں ہماری ٹیسٹنگ نمبرز اتنے لو ہیں کہ اس کے اندر جو ہمارے پازیٹیو کیسز ہیں اس کی پرسنٹیج بہت ہائی ہے. یہ ہم لوگوں کو بھی مطلب ایک طرح سے بے وقوف نہ بنائیں اور جھوٹی تسلیاں نہ دیں, اور خود کو بھی ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ سیریس ہونا پڑے گا. ہماری ٹیسٹنگ جو ہے اٹ از وے بلو پار. جن کنٹری سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے برے حالات نہیں ہیں, وہ کوئی 40 ہزار ٹیسٹ جو ہے کر رہے ہیں ایک دن میں, اور پر ملین بندہ بھی ان کے ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں. پاکستان جو ہے ہماری ٹیسٹنگ اتنی لو ہے کہ اس کے مطابق ہماری پازیٹیو کیسز کی پرسنٹیجز ہائی ہے. سملرلی جو فرٹیلٹی ہے اس کے اندر کی مورٹیلٹی, ہمارے جو نمبرز ہیں وہ ہمیں ان کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا. اگر آپ ان کو پبلک نہیں, اگر تو آپ کو کرنا چاہیے, دس انفارمیشن شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ, لیکن اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہمیں امید یہ ہے کہ آپ کے اپنے گورنمنٹ کوارٹرز کے اندر آپ کو ریئل نمبرز پتا ہوں گے, نمبرز انڈر رپورٹڈ ہیں. شہباز شریف کا جواب دے دیجیے. جو جہاں تک شہباز صاحب کا سوال ہے, دیکھیں جی ہم نے پہلے ان سے کوآپریٹ کیا اور کرتے بھی رہے ہیں, ریٹن رسپانسز بھی دیے ہیں. اب اللہ جانے کہ اسکائپ جو ہے وہ کیوں ایک مشکل تھی, اور فزیکلی ان کو شہباز صاحب کیوں چاہیے تھے, کیا انہوں نے دیکھنا تھا یا کیا انہوں نے اسیس کرنا تھا, جو اسکائپ سے سوالات نہیں ہو سکتے تھے, یہ آپ کو میں بھی بتا سکتا ہے. بار بار ضد کی گئی قانونی کارروائی, یہ جو ایک اس حکومت نے نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا کے اپوزیشن کے خلاف ایک اس ماحول میں بھی کارروائی شروع کی بھی ہے, اس کے اندر مطلب انتہا ہے وینجنس کہ آپ ہم تمام دنیا جو ہے وہ الیکٹرانکلی. پوائنٹ آ گیا آپ کا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تینوں گیسٹ کا بہت بہت شکریہ, سب کچھ ٹھیک رہا انشاءاللہ تعالیٰ. کل آپ سے ملاقات کریں گے, سیم ٹائم سیم چینل. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.